हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन कुछ पल शायर और अदीब के साथ के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में उर्दू ज़बान व अदब के कुछ अहम पहलुओं पर हमारी गुफ्तगू होगी जनाब प्रोफेसर तिमसाल मसूद साहब से। ग़ालिबन तिमसाल मसूद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपकी उर्दू ज़बान व अदब पर काफ़ी गहरी नज़र है और काफ़ी ख़िदमात भी रही हैं। इस हवाले से हम खैर मक़दम करते हैं प्रोफेसर तिमसाल मसूद साहब का। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस एपिसोड में कुछ पल शायर और अदीब के साथ में। मसूद साहब, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक खानवादा आपका उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखता है, उसकी एक छोटा सा अगर तारुफ हमारे नाजरीन के लिए अगर पेश हो जाए तो बेहतर। हमारे ख़ानदान का जो तारुफ एक तरह का है, वो असल तो हमारे दादा से ही शुरू होता है। वो प्रोफेसर सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब, तो इन्होंने यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही तालीम हासिल की और फिर यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू का और फ़ारसी का शोबा कायम किया एक तरह से, और पहले उर्दू फ़ारसी के लेक्चरर वही थे। और फिर बाद में ये उर्दू और फ़ारसी डिपार्टमेंट अलग हो गए, तो वो फ़ारसी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। और उसके बाद हमारे वालिद साहब ने भी यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की, और फिर वो भी उसी यूनिवर्सिटी में और उसी डिपार्टमेंट में वो भी पर्शियन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। इस हवाले से अगर देखा जाए तो खानवादे में जो उर्दू अदब की जो खिदमात का एक सिलसिला शुरू हुआ, वो कैसे? अच्छा, हाँ, तो वो भी कि दादा, उनकी जो वालिदा थी हाशमी बेगम, मतलब हमारी परदादी, वो उनके नाना मीर अनीस के शागिर्द थे। अच्छा। उनका नाम था मीर सलामत अली, और वो शायद मीर अनीस के एक तरह से शागिर्द रशीद जिनको कहते हैं जी, कि हम एक है उस्ताद शायर, उसके तो बहुत से शागिर्द हैं, लेकिन कुछ हैं चुनिंदा मखसूस के, ये ग्रेड 1 के हैं, ग्रेड बी सी डी इस तरह से। तो उसमें ये मीर सलामत अली, मीर अनीस के शागिर्द, ये शागिर्द रशीद और शागिर्द ख़ास और कदीम शागिर्द, इनके घर के जो बस्ते में मिले मरसिए, सलामत अली के मरसिए के बस्ते, तो उसमें कई जगह उन्होंने ख़ुद को यही मेंशन किया है, अनीस के ख़ास शागिर्द या शागिर्द कदीम, इस तरह से। तो ये एक रिश्ता मीर अनीस से यूँ जुड़ रहा है, बन रहा है। फिर लखनऊ आने के बाद उनकी जो यहाँ लखनऊ, यहाँ की ज़बान, यहाँ की पूरी तहज़ीब और सब कुछ ने, इन सब चीज़ों ने ज़ाहिर सी बात है उन पर जो असर गहरा असर उस पर बहुत मुतासिर हुए, और फिर यही सब चीज़ें ही उनकी ज़िंदगी का ख़ास मैदान हो गई। मरसिया और वाजिद अली शाह और 1857 और यहाँ की तमाम शेरी और अदबी असनाफ, उन पर ही उनका फोकस रहा पूरी ज़िंदगी। हमारे वालिद की भी तमाम तहरीरों को इस नज़र से भी अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो बहुत वाज़ेह तस्वीर बनती है कि ये लोग किस तरह से लखनऊ, लखनवी तहज़ीब, लखनवी अदब, लखनवी शेरियात को
کس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. تو گویا یوں سلسلے وار پھر یہ آپ تک جو ہے یہ ادب منتقل ہوا اور پھر آپ کی بھی اپنی خدمات رہی ہیں کچھ ہماری پر بھی خدمات کچھ نہیں منتقل نہیں, بس ہم کو یہ بس بہت زیادہ خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں اپنی کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہمارا ایک طرح سے تعلق ہو گیا کہ بھئی یہ ان کے دادا ہیں, یہ ان کے والد ہیں. تو اس وجہ سے دوسروں کے لیے مجبوری بھی ہو جاتی کہ اچھا نیر مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں تو ارے آپ تو ان کے صاحبزادے ہیں, اس طرح سے تھوڑی عزت ہو جاتی ہے, ورنہ ایسا کچھ تو ہے نہیں. آپ درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اور کس طرح سے جو ہے یہ ادب کو ایک فروغ دینے کا ایک خدمات جو ہے آپ انجام دے رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی ناظرین کو بتاتے چلیں. اردو زبان اور ادب کے ہی میدان میں ہم بھی آگے اور پڑھانا شروع کیا اردو کو اور ادب کو, اور پھر امریکہ چلے گئے, وہاں یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے, اور ابھی آج کل نیو یارک میں ہے کولمبیا یونیورسٹی, اس میں بھی وہی اردو ہی پڑھا رہے ہیں, زبان اور ادب کے جو کورسز ہیں. تو آپ کی بھی ادھر دو تصنیف جو ہے وہ کافی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک موضوع بنی ہوئی ہے. ایک تو میر انیس کے وہ مرثیے جو جن میں غلطیاں پائی جاتی رہی ہیں, میرے خیال سے 111 مرثیے ہیں, اور دوسرا آپ کی جو ایک تصنیف ہے وہ میر تقی میر کے کچھ منتخب کلام ہیں. تو ان دونوں کو جو آپ نے کمپائل کیا ہے, یہ خیال کیسے آیا اور کیا اس میں جو ہے وہ آپ نے جمع کیا ہے؟ تو یہ دونوں کتابیں بھی ہماری کتابیں تو بالکل بھی نہیں ہیں, کیونکہ انیس کے 111 مرثیے جو آئے 3 جلدوں میں, وہ ہمارے دادا مسعود حسن رضوی ادیب ان کا شروع کیا ہوا کام تھا. تو انہوں نے اس کی ایک طرح سے شروعات کی, لیکن یہ ان کی زندگی کا آخری زمانہ تھا, اتنا بڑا کام تھا یہ, تو وہ ہو نہیں سکا. حالانکہ سب پورا مواد انہوں نے جمع کر لیا تھا. پھر ان کے بعد ہمارے والد صاحب نے بھی, کیونکہ ان کو ہوا کہ ہمارے والد کا یہ کام تھا اور ہمارے والد کا بھی مین خاص موضوع میر انیس رہا, تو ان کو بھی یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ان کا کلام اتنی اغلاط کے ساتھ ہے. تو انہوں نے اسی نول کشور ایڈیشن میں ہاتھ سے سب غلطیاں اس کی نشاندہی کر دی تھی, وہ کر دیا. پھر اس کے بعد ان کو کمپوز کروانا, ان کی پروف ریڈنگ کروانا, اور یہ سب مرحلے تھے. لیکن پھر ان پر وہ کچھ فالج کا اثر ہو گیا, جس کی وجہ سے بیٹھ کے لکھنا پڑھنا نہیں ہو پاتا تھا ان سے, تو وہ بھی کام وہاں پر رک گیا. پھر ہم تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھنے لگے, مرثیے کے حوالے سے اور چیزوں کو دیکھ رہے تھے ہم, کتابیں گھر کی, وہ کیونکہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو پھر ہماری بھی دلچسپی اور اس میں مرثیے میں ہوئی, اور ہم نے ارے اتنی غلطیاں ہیں, کیونکہ اب تو سامنے تھیں بے شک, کیونکہ وہ 4 جلدیں جو نول کشور سے پبلش ہوئی, تو ان سب میں والد صاحب نے ہاتھ سے نشان بنائے تھے. تو اب تک جو باتیں ہوتی تھیں کہ ہاں وہ نول کشور ایڈیشن میں بہت غلطیاں ہیں, بہت غلطیاں ہیں, لیکن وہی والی بات کہ کیا ہے غلطیاں, دکھائی تو دیں. تو ان جلدوں میں ان کے سب ہاتھ کی غلطیاں, نشاندہی سب سامنے ایک دم نظر آ رہا ہے. تو ہم کو بہت شاکنگ تھا یہ, بہت تعجب ہوا کہ یہ 4 جلدیں, اس میں ایک صفحہ نہیں ایسا کہ جس پر غلطی نہیں ہے. ہر صفحے پر والد صاحب نے کئی جگہ کہ یہ درست ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ تو ایک بہت اچھا, ہمارے لیے آسان بھی ایک طرح سے مل گیا, سب کچھ بنا بنایا.
تو اس کو پھر ہم نے کمپوز کروانا تو یعنی یہ کیا۔ 3 نسل کی جو ہے مسلسل کاوش رہی ہے جو میر 3 انیس نہیں کے 2 کی ہے، ہم تو اچھا بس آ گئے ایسے۔ نہیں یہ تو آپ کے انکساری ہے بہرحال، لیکن یہ کہ کل ملا کے 3 نسلوں نے اس پر محنت کی اور یہ 111 جو مرثیے جو ہیں یہ صحیح شکل میں اب ناظرین کے اور ہمارے جو قاری ہیں ان کے لیے پیش ہیں۔ اچھا دوسرا کام آپ کا انتخاب میر، اس پر روشنی ڈالیں ذرا سا۔ انتخاب میر بھی یہ تو بالکل ہمارے دادا کا ہی کام۔ میر تقی میر ان کو پسند بہت تھے اور ان کی نثر پر انہوں نے کام کیا۔ میر تقی میر کی ایک نثر کی فیض میر فارسی میں تھی، میر تقی میر کی، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا اور پہلی بار وہ شائع ہوئی اور لوگوں کے سامنے آئی کہ اچھا میر تقی میر نثر بھی لکھتے ہیں، ورنہ تو بس وہ شاعر ہیں۔ 1920 سے کر رہے تھے اس پر کام، اور یہ کام ان کا کرتے 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 1965 تک چلا۔ تو ہم نے کہا کہ جب وہ اتنے برس سے اس پر کام کر رہے تھے تو اس کو اب شائع ہونا چاہیے، لیکن اب وہ پیش لفظ نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ انتخاب انہوں نے کیوں کیا تھا، تو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا۔ میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ آج کل جو اردو ادب کو لے کر چمگوئیاں ہیں کہ یہ زبان ختم ہو رہی ہے اور یہ زبان جو ہے وہ بالکل زوال پذیر ہے، بہت مختصراً اگر میں یہ آخری سوال آپ سے کہ یہ آپ کیا نظریہ ہے آپ کا کہ اردو زبان و ادب کا جو آج دور ہے کیا وہ نئی نسل تک منتقل ہوگا یا یہ بالکل جو ہے وہ زوال پذیر ہے؟ نہیں، نئی نسل کی بات ہے تو وہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نئی نسل تک منتقل کریں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے بچے کو آپ اردو پڑھنا سکھا دیجئے تو اپنے آپ وہ منتقل ہو جائے گا۔ سب لوگ میسیج کر رہے ہیں تو رومن میں لکھ کے کرتے ہیں، تو بہت سے لفظ وہ انگلش کے اس طرح سے اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو وہ اردو کا روپ تھوڑا سا بدل رہا ہے۔ لیکن جب تک ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، جس دن ہم اور آپ انگلش میں یا بالکل الگ زبان میں بات کرنے لگیں گے تب ہم کہیں گے کہ ہاں اب اردو ختم ہو رہی۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر تمثال مسعود صاحب۔ ناظرین، ہم آپ نے باتیں سنی اور ہم سے بات چیت کی پروفیسر تمثال مسعود صاحب نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئندہ پھر ہم کسی شخصیت کے ساتھ، کسی شاعر، کسی ادیب کے ساتھ ہم پھر گفتگو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سرور حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح، سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز۔